Philosophy and Politics by Bertrand Russell. रसल की तमाम तर डिस्कशन का एक ही मकसद है, पीस, प्रोग्रेस एंड वन वर्ल्ड गवर्नमेंट। एक माशरे में जब एक देवता होता है, तमाम लोग उसको पूजते हैं। वो देवता बच्चे देता भी है और बिला वजह बच्चे मार भी देता है। अगर एक माशरे में ऐसा देवता मौजूद है जिसकी तमाम वर्शिप करते हैं, तो लाजिम है इस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया के नीचे एक किंग होगा। वो किंग कहेगा मैं चूजन पर्सन ऑफ गॉड हूं और मैं चाहूं तो फेवर्स दूं, मैं चाहूं तो आपको नुकसान पहुंचाऊं, आपको कत्ल कर दूं, आपकी रोजी रोटी छीन लूं, आप पर जुल्म करूं। नोबॉडी कैन चेक मी, कोई मुझे उंगली मुझ पर नहीं उठा सकता। लाजिम है ऐसे देवता के आइडिया के नीचे एक किंग लाजिम पैदा हो जाएगा, यानी किंगशिप जन्म लेगी जिसको आप चेक नहीं कर सकते, जिस पर आप कोई इल्ज़ाम नहीं दे सकते। इसी तरह ख़ानदान के सेटअप में जो सबसे बड़ा और ताकतवर होगा, वो चाहे आपको फेवर दे या आप पर जुल्म करे। जैसे कि कुछ अर्सा पहले घर में बड़े बाप या दादा हुआ करते थे और वही ऑल इन ऑल होते थे। रसल कहता है इससे कई लोगों की क्वालिटीज और जज्बात क्रश हो जाते हैं और इससे लड़ाई पैदा होती है, रेबल होते हैं लोग। छोड़ दीजिए इस डिस्कशन को। हेयर इन दिस एसे रसल दो ग्रुप बनाता है फिलॉसफी के। एक है हेगेलियन फिलॉसफी, हीगल से। हीगल एक फिलासफर था, हेगेलियन फिलॉसफी। सेकंड इज एम्पेरिकल फिलॉसफी, तजर्बाती फिलॉसफी, एम्पेरिकल फिलॉसफी। हेगेलियन फिलॉसफी को फेवर करते हैं प्लेटो अफलातून को कहते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से भी 500 साल पहले का करैक्टर है, फिलासफर है। हीगल बहुत बड़ा फिलासफर है जिसने मुतासिर किया लोगों को। लेनिन, हिटलर जैसे सियासतदान या डिक्टेटर मौजूद हैं इस ग्रुप में, और तमाम तर रिलीजियस पीपल इस ग्रुप में शामिल हैं। मीन टू से रिलीजियस लोगों का ग्रुप ये है। रिलीजियस लोग इस फिलॉसफी के तहत चलते हैं, हेगेलियन फिलॉसफी के तहत चलते हैं। सेकंड ग्रुप एम्पिरिकल फिलॉसफी है। एम्पिरिकल फिलॉसफी को फेवर करते हैं साइंटिफिक लोग, यानी कि प्रोटागोरस, डेमोक्रेटस, अरिस्टोटल। ये सारे ग्रीक हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले आए थे। फिर जॉन लॉक, फिर रसल। तमाम तर साइंटिस्ट्स इस ग्रुप में हैं और तमाम लिबरल पीपल भी इसी ग्रुप में हैं। मीन टू से देयर आर टू ग्रुप्स ऑफ फिलॉसफी। हेगेलियन फिलॉसफी यानी कि रिलीजियस लोगों की फिलॉसफी, उनके मुताबिक पॉलिटिक्स में क्या होना चाहिए, सियासत कैसे होनी चाहिए, हुकूमत कैसे बननी चाहिए। एम्पिरिकल फिलॉसफी, तजर्बाती फिलॉसफी वाले जो लोग हैं वो लिबरल पीपल हैं और वो डेमोक्रेसी को फेवर करते हैं। हेगेलियन फिलॉसफी को फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं। हेगेलियन फिलॉसफी जिसमें प्लेटो ऐसा करैक्टर है जिसकी राइटिंग आज भी क्लेम करती हैं कि दुनिया के तमाम मजहब उससे निकले हैं।
کیونکہ اس دنیا سے ہٹ کر ایک اور دنیا کا کنسیپٹ پلیٹو نے دیا تھا، جسے ہم جنت کہیں، ہیون کہیں، واٹس ایور۔ ہیگیلین فلاسفی بوسٹ کرتی ہے آربٹریری اتھارٹی کو، خود ساختہ اتھارٹی کو، جیسے کہ جنگ کر کے، لڑائی کر کے ایک آدمی کہتا ہے میں کنگ ہوں اور میں گاڈ کا چوزن پرسن ہوں، آپ پر بھیجا گیا ہوں، سو آپ میری رسپیکٹ کریں اور میری ورشپ کریں، مجھے اوبے کریں۔ آربٹریری اتھارٹی، ہیگیلین فلاسفی کہتی ہے آربٹریری اتھارٹی، خود مختار اور ان آل جو اتھارٹی ہے اسے ایکسیپٹ کیا جائے۔ انکویشچننگ اوبیڈینس آف پولیٹیکل اتھارٹی، جو سیاسی اتھارٹی ہے، جو کنگ ہے، اس پر کوئی کویشچن نہیں کر سکتا، بلکہ بغیر سوال کیے یو ہیو ٹو اوبے، سر تسلیم خم رہیں جو بادشاہ ہے وقت کا۔ مونارکی بادشاہت کو بوسٹ کرتی ہے یہ فلاسفی، کہ بادشاہت ہونی چاہیے، ڈکٹیٹرشپ ہونی چاہیے، آرڈر، ہر چیز ایک ترتیب کے ساتھ ہونی چاہیے، قانون جسے کہتے ہیں، سسٹم، ہر چیز سسٹمائز ہونی چاہیے۔ اسی لیے پلیٹو نے ایک بک لکھی تھی ریپبلک کے نام سے، اس کے اس نے سارا سسٹم بنا دیا تھا کہ لوگوں کو کیسے زندہ رہنا ہے، کتنا بولنا ہے، کتنا اوبے کرنا ہے۔ ریگولیشن ہونی چاہیے، ہر چیز متواتر چلتی رہے، ترتیب سے چلتی جائے اور ویسی کی ویسے چلتی جائے جیسی انہوں نے قوانین میں بنا دیا ہے، اس میں تبدیلی نہیں آنی چاہیے۔ اسٹرانگ گورنمنٹل کنٹرول، اور ہیگیلین فلاسفی میں یہ بات ہے کہ مضبوط ترین گورنمنٹ کا کنٹرول ہونا چاہیے۔ بادشاہ کہے کہ ساتھ والے کنٹری پر چڑھائی کر کے ان کی زمینیں چھین لینی ہیں، تو کوئی یہ نہ کہے کہ نو، تمام لوگ ساتھ والے کنٹری پر حملہ کر دیں۔ گورنمنٹ کا پورا کنٹرول ہو کہ وہ اپنی آرمی آدھی مروا دے تاکہ اس کے اخراجات کم ہو جائیں، گورنمنٹ کا پورا کنٹرول ہو۔ اسٹیٹ ایکول ٹو گاڈ ہوڈ، اسٹیٹ بالکل برابر گاڈ ہوڈ کی ہو، جس طرح دیوتا کی سلطنت ہوتی ہے، اس کے نیچے اس کے اتار ہوتے ہیں، دیوتا کے نیچے اس کے اتار ہوتے ہیں، اس کے پرافٹس ہوتے ہیں، اس کے نیچے اس کے فالورز ہوتے ہیں۔ سیم اسٹیٹ ایسے ہو، بادشاہ اس کے وزیروں اور نیچے پھر طبقہ ہو، اسٹیٹ ہوڈ گاڈ ہوڈ کے برابر ہو، اور پھر جس طرح دیوتا کو آگے کوئی بھی نہیں کویشچن کر سکتا، اسی طرح ایک کنگ کے سامنے کوئی کویشچن نہ کرے۔ زیرو لبرٹی آف سپیچ، اور بولنے کی آزادی زیرو ہونی چاہیے، کوئی بھی نہ بول سکے۔ سروائیول آف مارلز، اور جو مارل پیچھے سے چلتے آ رہے ہیں وہ مارل قائم رہیں، بائی کیپنگ دا پیپل تھاٹ لیس اینڈ فرم بلیور۔ جو مارل آپ نے پیچھے بنا دیے ہیں کہ کنگ کے آگے سر تسلیم خم رہنا ہے، سپوز دس از اے مارل، اس مارل کو آپ لوگوں کے اندر کیسے قائم رکھ سکتے ہیں؟ دو طریقوں سے قائم رکھیں گے۔ ایک تو ان کو تھاٹ لیس بنائیں گے، وہ زیادہ سوچے نہیں۔ دوسرا ان کا بلیو، آپ ہر وہ ایکٹیویٹی لائیں گے لائف میں، اس سوسائٹی میں، کہ وہ بلیور رہیں، مضبوط ان کا یقین رہے۔ یقین مضبوط ہوگا تو وہ دوسرے کی بات سنیں گے ہی نہیں۔ تھاٹ لیس رکھنا ہے، فرم بلیور رکھنا ہے، تاکہ مارل زندہ رہیں، تاکہ اس مارل کو فالو کرتے رہیں۔ سپوز دیوتا اگر بیمار ہو جائے یا کنگ اگر بیمار ہو جائے تو اس کے لیے لازم ہے کہ اس معاشرے کے 24 کوائٹ یوتھ میں نوجوانوں کے سر قلم کر
ان کے سر بادشاہ کے گھر کے سامنے لٹکا دیے جائیں تو بادشاہ کی صحت ٹھیک ہو جائے گی. سپوز دس از اے ڈینجرس مورل. یہ اگر مورل موجود ہے تو اس مورل پر کیسے یقین رہے گا؟ والدین تو اپنے بچے نہیں دیں گے، ظاہری بات ہے آپ لوگوں کو کول فول تھاٹ لیس رکھیں گے اور پھر بلیور رکھیں گے ہاں ایسے صحت ملتی ہے. اسٹیٹک پرفیکشن ایک ماڈل بنا دیا جاتا ہے، جیزس ہے، موزز ہے، حضرت موسیٰ کا ماڈل دے دیا کہ یہ ماڈل ہے اور انسان کو ایسے ہونا چاہیے. اسٹیٹک پرفیکشن، ایسے بوری والے کپڑے پہنے گا، ہاتھ میں ایسے ڈانگ پکڑے گا اور پھر ایسے وہ مونچھیں رکھے گا، تو سر پر ایسے ٹوپی پہنے گا. تو ایسے اگر آپ نے ایک پرفیکشن دے دی اور اتنا سوچے گا اور اس طرح روزی روٹی وہ حاصل کرے گا، تو آپ نے اسٹیٹک پرفیکشن اگر آپ دے دی کہ بکریاں ہی چرانی ہیں، اس نے یہی بزنس کرنا ہے، یہ اسٹیٹک پرفیکشن ہے. تو اسٹیٹک پرفیکشن سے چینج نہیں آئے گی. آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کر سکیں گے. آپ پیچھے کی طرف ہی دیکھتے رہیں گے کہ 2000 یا 2500 سال پہلے کیا ہوا تھا، ہم نے ویسا بننا ہے، ہم نے ویسا بننا ہے. آگے کیا ہونا ہے آپ نے آگے کو نہیں سوچنا. ایفورٹ اگینسٹ ہیومن ویلفیئر، ہر وہ کوشش کو بوسٹ کرتا ہے. یہ فلاسفی ہیگیلین فلاسفی ہر اس کوشش کو بوسٹ کرتی ہے جو انسان کے فائدے میں ہو. سپوز ٹرین کا آنا، ہیگیلین فلاسفی اس کے اگینسٹ ہوگی، کوشش کرے گی. میڈیسن کا آنا اس کے اگینسٹ ہوگی. اس طرح سے معاشرے میں انجسٹس بوسٹ ہوتا ہے، ناانصافی. بادشاہ اور اس کے حواری تو تمام مزے کرتے ہیں، عام پبلک کا کیا ہوگا؟ وہ پاورٹی کی زندگی جیتے ہیں، پاورٹی بوسٹ ہوتی ہے. پاورٹی میں پھر کنٹینٹمنٹ لے کر آتے ہیں کہ آپ لوگ مطمئن زندگی گزاریں، سمپل زندگی گزاریں، پور زندگی گزاریں، پاورٹی کے ساتھ جینا سیکھیں. ظلم جنم لیتا ہے کہ کنگز انجسٹس کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں. ہاسٹیلٹی، اور پھر جنم دیتے ہیں دشمنی کو. کیسے دشمنی؟ ایک معاشرے میں ایک دیوتا، اس کے نیچے کنگ، اس کے نیچے خاندانی سسٹم، آرمی. اسی طرح دنیا میں ایک اور جگہ بھی تو سیم سسٹم ہے، لیکن وہ بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ ایبسلیوٹ پرفیکشن، کہ ہم ہی پرفیکٹ ہیں. تو دنیا کے اندر 10 یا 15 ایسے گروپ بن جاتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ دے آر پرفیکٹ. جب وہ پرفیکٹ سوچتے ہیں تو وہ کلیش کر جاتے ہیں ایک دوسرے سے. ایک باپ کے 4 بیٹے ہیں تو چاروں بیٹے اگر باپ کے اوپر بک لکھ دیں اور وہ بک ہو کہ ہمارے پاپا بہت اچھے ہیں، تو اگر اس گھر میں سے کسی فرد کا ٹاکرا کسی اور فرد سے ہو جائے تو وہ کہے گا تمہارا والد تو انتہائی غلط آدمی ہے، میرے والد ہی ٹھیک ہیں. آپ اپنے والد کے گن گائیں گے، وہ اپنے والد کے گن گائے گا، تو رزلٹ کیا ہوگا؟ ہاسٹیلٹی، دشمنی جنم لے گی. میں نے چھوٹی اگزامپل دی ہے. سیم از دا کیس ود ڈفرینٹ ریلیجنس. اینٹی پروگرس ایکٹیویٹیز، جتنی بھی پروگرس کے خلاف ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ہیگیلین فلاسفی اس کو بوسٹ کرتی ہے. تو الٹیمیٹلی وار جنگ جنم لیتی ہے، دنیا میں جنگیں ہوتی ہیں. ہیگیلین فلاسفی جنگوں کو جنم دیتی ہے. وہ کہتے ہیں دیٹ از ہیومن نیچر، کہ انسان خون خوار ہے، وہ جنگیں کرتا ہے، جنگ وہ کرے گا، آپ اسے روک نہیں سکتے. دس از ہز نیچر. ایبسٹریکٹ آئیڈیاز ہوتے ہیں. ایبسٹریکٹ آئیڈیاز، پلیٹو کے دور کے اندر بہت سارے دیوتا تھے. زیوس دیوتا، بہت سارے دیوتا ہیں، دیویے ہیں ان کی.
تو ان پر یقین کرایا جاتا ہے، بلیو ہوتا ہے کہ یہ آئیڈیاز ٹھیک ہیں، یہ لوگ ٹھیک ہیں، یہ دیوتا ایگزسٹ کرتے ہیں۔ تو اسی طرح پلیٹو جب ایک اور دنیا کا آپ کو آئیڈیا دیتا ہے کہ کہیں اور دنیا بھی ہے، ہم تو جھوٹ ہیں، اس اصل دنیا کی نقل ہیں، اصل دنیا تو وہاں پر ہے، پلیٹو کہتا ہے۔ تو جب آپ ایبسٹریکٹ آئیڈیاز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو آپ ورلڈلی پروگرس کو چھوڑ دیتے ہیں، دنیا کی پروگرس میں آپ حصہ نہیں لیتے، کیونکہ آپ کا خیال ہوتا ہے میں تو نقل ہوں، میں تو تھوڑے عرصے کے لیے ہوں، میں نے واپس کسی اصل پر جانا ہے جہاں پر زیادہ لطف ہے، زیادہ مزے ہیں۔ تو آپ اس دنیا میں صفائی نہیں کرتے گھر کے باہر، آپ چرچ جاتے ہیں، آپ گلی کی صفائی نہیں کرتے، آپ کی پریفرنس چرچ ہو جاتی ہے۔ تو کنکلوژن یہ نکلے گا این ادر ورلڈ وار، اگر آپ نے ایسی فلسفی کو فالو کیا، رسل کہتے ہیں اگر آپ ہیگیلین فلسفی کو فالو کریں گے تو پھر ایک اور وار کے لیے تیار رہیں، ورلڈ وار۔ یہ وار جب ہوگی تو پھر کوئی نہیں بچے گا، پھر یہ زمین ارتھ بنجر گولا، زمین کا بنجر یہ لائف لیس گولا، یہ کائنات میں بغیر زندگی کے گھومتا رہے گا، اس پر کوئی زندگی باقی نہیں ہوگی، جس طرح کے ہتھیار ہم نے بنا لیے ہیں۔ دیٹ واز ہیگیلین فلسفی۔ اب رسل فیور کسے کرتا ہے؟ وہ امپیریکل فلسفی کرتا ہے، تجرباتی فلسفی۔ تجرباتی فلسفی سے مراد یہ ہے آپ لائف میں تجربہ کریں، جو ایویڈنسز آپ کے سامنے ہیں، جو تحقیق آپ کے سامنے ہے، اس کے مطابق آپ زندگی کو انٹرپریٹ کریں، اس کے مطابق آپ سوچیں، اس کے مطابق آپ ڈیسیژن لیں۔ اس گروپ میں پروٹاگورس ہے، ڈیموکریٹس ہے۔ پروٹاگورس گو کہ سائنٹیفک پرسن تھا، سائنس پر بلیو کرتا تھا، وہ تجرباتی فلسفی پر یقین کرتا تھا، لیکن اس نے ایک کام پھر بھی کہا تھا، اس نے کہا میرے خیال میں خدا کی پوجا کرنی چاہیے، ایسا اس نے کہا تھا۔ تو مختلف ادوار میں فلاسفر بھی لٹل بٹ، اس نے کہا تھا، کسی رائٹر سے پوچھا، وہ گاڈ کے اگینسٹ لکھتا تھا شاید، تو اسے ڈو یو بلیو ان گاڈ؟ کہتے نو آئی ڈونٹ بلیو ان گاڈ بٹ آئی ایم افریڈ آف ہیم۔ مجھے خدا پر یقین نہیں ہے لیکن میں اس سے ڈرا ہوا ہوں۔ پروٹاگورس کے ساتھ شاید یہی معاملہ تھا۔ ڈیموکریٹس اس نے بھی امپیریکل تجرباتی فلسفی کو فیور کی۔ ارسطوٹل ڈیموکریٹس کے بارے میں پلیٹو کہتا تھا میں چاہتا ہوں اس کا سارا کام جلا دوں، میرا دل چاہتا ہے میں اس کا سارا کام جلا دوں۔ تو ویسے پلیٹو کی خواہش پوری بھی ہو گئی، رسل کہتا ہے، کیونکہ ڈیموکریٹس کی ہمیں کوئی بھی بک آج نہیں ملتی، صرف ارسطوٹل کی رائٹنگ میں اس کے ریفرنسز ملتے ہیں۔ ارسطوٹل آپ کو پتہ ہے پلیٹو کا اسٹوڈنٹ تھا، ارسطو جسے کہتے ہیں، تجرباتی آدمی تھا، ایکسپیرینس کرتا تھا، وہ اس دنیا کو ٹچ کر کے کہتا تھا یہ دنیا ہے جو فزیکلی میں ٹچ کرتا ہوں، اسی لیے اس نے ایکسپیرینسز بھی کی۔ سائنس اور بایو میں بھی اس کا کام ہے۔ لاک، جان لاک، ویری گڈ فلاسفر، یہ بھی امپیریکل فلسفی اور ڈیموکریسی کے حق میں ہے۔ رسل آپ کو پتہ ہے سائنٹیفک پرسن ہے اور امپیریکل فلسفی پر یقین رکھتا ہے اور اس دنیا کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے۔ بابے نے 98 ایئرز کی زندگی پائی ہے، 100 سال تقریباً۔ تمام سائنٹسٹس اس گروپ میں ہیں کیونکہ انہوں نے تجربہ کرنا ہوتا ہے، روزانہ نئے ایویڈنسز ان کے سامنے آتے ہیں، روزانہ ان کا ویو چینج ہوتا ہے۔ لبرل پیپل بھی اسی کیٹیگری میں ہیں۔ در حقیقت یہ سارے لبرل پیپل ہیں۔ لبرل سے مراد یہ کہ آئے روز یہ اپنے مارل چینج کرتے ہیں، آئے روز وہ دنیا کی پروگرس کے بارے میں سوچتے ہیں، تو وہ ٹالرنس پر یقین رکھتے ہیں کہ دنیا میں ٹالرنس ہونا چاہیے، امن اور برداشت ہونی چاہیے۔ لبرل پیپل ایسا سوچتے ہیں، وہ کسی ایک گروپ میں نہیں ٹھہرتے، وہ چیزوں کو ٹچ کرتے ہیں،
فیل کرتے ہیں، ڈیسیژن کرتے ہیں. ان کو ہسٹری پڑھنے، ہسٹری کے ساتھ اٹیچ ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو یہ گروپ فیور کرتا ہے میٹیریلزم کو، کہ جو مادی چیزیں آپ کے سامنے موجود ہیں، یہ گھر ہے، ہاں یہ گھر ہے، یہ نقل نہیں، یہ اصل ہے، اس گھر میں رہنے کا بڑا فائدہ ہے، اس گھر میں بڑا سکون ہے، اس گھر میں چیئر ہے، ٹیبل ہے، کچن ہے، واش روم ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ یہاں پہ موجود ہے، یہ ہونا چاہیے، میرا اچھے سے اچھا گھر ہونا چاہیے، اچھے سے اچھا ٹاؤن ہونا چاہیے، اچھی سے اچھی اسٹریٹ ہونی چاہیے. یوٹیلیٹیرینزم، اس گروپ میں یوٹیلیٹیرینزم کہ انسان کو جتنا فائدہ جہاں جہاں سے ہو سکتا ہے وہ لے. ٹرین بنائے، ٹرین سے فائدہ ہوتا ہے لے، سائیکل سے فائدہ ہوتا ہے سائیکل لے. لوہا ہے اسے یوٹیلائز کرو، استعمال کرو. ڈیموکریسی، یہ گروپ ڈیموکریسی کو فیور کرتا ہے. پچھلا گروپ جو تھا وہ کنگ شپ کو فیور کرتا ہے اوورال، ظالم جابر بادشاہ. یہ ڈیموکریسی کو فیور کرتی ہے. ایمپیریکل فلاسفی کہ دنیا میں کیسی پولیٹکس ہونی چاہیے، ڈیموکریٹک پولیٹکس ہونی چاہیے، ڈیموکریسی ہونی چاہیے. ڈیموکریسی سے مراد تمام لوگ مل کر اپنی خواہش کے مطابق ایک پرسن کو سٹینڈ کریں اور اسے کہیں کہ یو آر آور لیڈر، تم ہمارے لیڈر ہو، وقتی ہو، غلط کیا تو نکال دیں گے. اور اگر وہ کوئی فیصلہ کرے پبلک کو اچھا نہیں لگا تو پبلک اس کے آگے بولتی ہے کہ تمہارا فیصلہ غلط ہے. یہ ڈیموکریسی ہے. پاکستان میں ڈیموکریسی، انڈیا میں ڈیموکریسی ہے. ہم وہ دلچسپ قومیں ہیں جن کو یہ ساری باتیں اس لیے سمجھ آتی ہیں کیونکہ ہمارے آباء و اجداد نے کنگ شپ دیکھی اور ہم نے ڈیموکریسی دیکھی. زیرو ایبسلیوٹ مونارکی، مونارکی بادشاہت، پرفیکٹ بادشاہت نہیں ہونی چاہیے، ہو ہی نہیں سکتی. ایبسلیوٹ مونارکی نہیں ہو سکتی، ٹوٹل بادشاہت قائم نہیں رہ سکتی. یہ ایسا سوچتے ہیں. ڈیوائن رائٹ آف کنگز، کسی بادشاہ کے پاس ڈیوائن رائٹ آف کنگز نہیں ہے. کسی بادشاہ کے پاس خدائی حق نہیں ہے کہ خدا نے اسے حق دیا جاؤ ان کے اوپر حکومت کرو. نو. کسی کنگ کے پاس، کسی پرسن کے پاس ڈیوائن رائٹ نہیں ہے. اوپر سے تو دیوتا کوئی پریزنٹ ہی نہیں ہے جو رائٹ دے. فری تھنکنگ، جو مرضی سوچیں، فری تھنکنگ ہے. آپ پر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں کہ آپ کرسچینٹی کے بارے میں کیوں ایسا سوچ رہے ہیں. آپ کو کوئی نہیں روکے گا کہ آپ جیوز کے بارے میں کیوں ایسا ویو رکھتے ہیں. انالائز کریں، سکروٹنی کریں، ڈسکس کریں. فری تھنکنگ، سائنس پر کام کریں، بینیفٹ پر کام. اس گروپ میں ول آف پبلک امپورٹنٹ ہے. ول آف پبلک، پبلک کی ول. چیک اینڈ بیلنس آن گورنمنٹل پاورز، گورنمنٹ کو جو پاور دی جاتی ہیں ان پر چیک اینڈ بیلنس پبلک خود رکھتی ہے. پبلک کی ول زندہ رہتی ہے. پبلک جو چاہتی ہے، جو وہ خواہش کرتی ہے تو گورنمنٹ اس کو مینج کرتی ہے، ارینج کرتی ہے. خواہش سے مراد، جو خواہش سے مراد یہ ہے ہر وہ خواہش جو انسان کو فائدہ دے اور کسی کو نقصان نہ دے. ہر وہ تھنکنگ، فری تھنکنگ جو انسان کو فائدہ دے، کسی کو نقصان نہ دے. تو گورنمنٹ پر چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے. عدالتیں ہوتی ہیں، نیب ہوتی ہے. آرڈر وداؤٹ اتھارٹی، وہ لیڈر، پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ آرڈر تو کرے گا لیکن اس میں اس کی اتھارٹی نہیں ہوگی. وہ اتھارٹی کے بغیر کرے گا. مین ٹو سے وہ جابر نہیں ہوگا، وہ کسی بینیفٹ کے لیے آرڈر پاس کرے گا. لیس پیشنس، پبلک کے اندر جذبات کم کرنے ہیں، جذبات کم کرنے ہیں. لیس پیشنس. اگر جذبات بہت زیادہ پبلک کے اندر ہوں گے تو آپ کسی ہندو بھائی کو جا کر بتائیں گے کہ جناب آپ
آپ کو چاہیے کہ آپ کرشن چندر کی پوجا چھوڑ دیجئے تو وہ آپ کو چھرا مار دے گا اگر وہ پیشنیٹ ہوگا. اگر لیس پیشنز ہوں گے اس کے اندر، ایسی گورنمنٹ پالیسی موجود ہے معاشرے میں، اگر ایسی امپیریکل فلاسفی موجود ہے معاشرے میں، تو پھر وہ آپ کی بات سنے گا کہ مجھے لاجکس دو. وائی ڈاؤٹ انسٹیڈ آف بلیف، ڈاؤٹ انسٹیڈ آف بلیف، کسی چیز پر فرم بلیو نہیں رکھنا، پکا یقین کسی چیز پر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ڈاؤٹ ہونا چاہیے کہ یہاں تک یہ چیز ٹھیک ہے، اس سے اچھا اور بہتر بھی کوئی چیز آ سکتی ہے. جیسے کہ امپیریکل میں سے ہی اگزامپل دے رہا ہوں، کنگ شپ کو چھوڑ دیا، ڈیموکریسی کو اپنا لیا. اب آپ کا فرم بلیو ہو جائے کہ ڈیموکریسی از دا پرفیکٹ اینڈ ایبسلیوٹ آئیڈیا، یہی ہی فالو کرتے رہنا ہے. نو، اس پر فرم بلیو نہیں رکھنا، ڈاؤٹ کرنا ہے کہ اس سے اچھا سسٹم جب تک نہیں آتا تو ڈیموکریسی ٹھیک ہے، جب اس سے اچھا سسٹم آ جائے گا اسے ایکسیپٹ کریں گے. سیم از دا کیس ود سائنس. سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ بھی تو یہی ہے کہ یہ نیوٹن کا لا ہے، جب تک کہ اس سے بہتر ایویڈنسز نہیں آتے اسی کو ایکسیپٹ کرنا ہے. نیو ایویڈنسز، نئے ایویڈنسز کو کلیکٹ کرتے ہیں یہ امپیریکل فلاسفی کے لوگ، سائنٹسٹس. انسرٹنٹی آف ہیومن نالج، انسان کا نالج محدود ہے، تھوڑا ہے. جب نالج محدود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کسی چیز پر پکا یقین بھی نہیں بنانا کہ میں جیو ہوں، یہودی ہوں تو میں پرفیکٹ ہوں، میرا نالج پرفیکٹ ہے، میں ٹھیک جگہ پر ہوں. کیونکہ دنیا کے اندر ہیومن بینگز کے پاس نالج محدود ہے، اور جو نالج اس کے پاس ہے یہ انسرٹن ہے، یقینی نہیں ہے، اس کے اندر کئی پیچیدگیاں ہیں. دیٹ از ناٹ کلیئر ون. تو انسرٹن نالج کے ساتھ آپ فرم بلیو بنا ہی نہیں سکتے. تنویر صاحب پوچھ رہے تھے کاظم بھائی سے، اتنی باتیں کرتے ہو، یہ بتائیے آپ مسلمان ہیں نا؟ اس نے کہا ہاں میں مسلمان ہوں. اسلام آپ کو پسند ہے نا؟ اس نے کہا یہ تو میں نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ آپ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اس نے کہا کیونکہ میں نے اپنی پسند سے یہ ریلیجن لیا نہیں ہے. تو پھر تو آپ کو اچھا نہیں لگتا؟ اس نے کہا مجھے اچھا لگنے کے لیے پہلے وید پڑھنی پڑے گی، بائبل پڑھنی پڑے گی، ریلیجن کے بارے میں جتنی بکس ہیں اور جتنے ریلیجنز ہیں سب سٹڈی کرنے پڑیں گے، تو پھر میں پسند کروں گا کون سی چیز مجھے پسند ہے. تو پھر آپ کر لیجئے ایسا. اس کے لیے 4 زندگیاں چاہیے. تو انسان کا نالج محدود ہے. سائنٹیفک ٹروتھس، سائنسی سچ جو ہیں ان کو فیور کرتا ہے کہ جو سائنسی سچ ہیں ان پر یقین کیجئے. جیسا کہ ایک آدمی نے کسی گورے سے کہا کہ تمہیں روح پر یقین ہے؟ اور اس نے کہا مجھے نہیں. اس نے کہا میں تمہیں روح دکھاؤں گا. رات کو قبرستان لے کر چلا گیا اور وہاں پر اس نے دیکھا قبر کے اوپر وائٹ دائرے بن رہے تھے. اس نے کہا وہ دیکھو. وہ تو سرپرائز ہوا. اس نے کہا میرا یقین ہو گیا. لیکن اس نے یقین نہیں کیا، اس نے اس کی کھوج کی، اور آخرکار اسے یہ پتا چلا کہ جب انسان کی ہڈیاں گلتی ہیں تو اس میں سے فاسفورس نکلتا ہے. فاسفورس جب قبر سے باہر آتا ہے تو اس کو آکسیجن ملتی ہے تو وہ جلتا ہے تو روشنی پیدا کرتا ہے. تو دس سائنٹیفک ٹروتھ ہو گیا. اب اس گورے نے بلیو نہیں کیا، پھر وہ سائنٹیفک ٹروتھ کی تلاش میں گیا اور اسے سائنٹیفک ٹروتھ مل گیا. ایوولوشن کا مطلب ہے کہ انسان مسلسل تبدیلی کے مراحل میں ہے، ارتقاء کی طرف ہے، وہ مسلسل تبدیل ہوتا جا رہا ہے. ایسا ڈارون نے کہا تھا
ڈارون کی تھیری پڑھیں گے تو ڈارون نے یہی کہا کہ کوئی ایک جاندار تھا، اس سے 2 4 5 جاندار بنے شروع میں، آغاز جب دنیا زندگی سٹارٹ ہوئی. تو پھر کوئی ریگستان میں پہنچ گیا تو وہ کیا بن گیا؟ وہ اونٹ بن گیا. کوئی جنگل میں پہنچا، خون خوار درندہ بن گیا. کسی کو سوچنا پڑا تو انسان بن گیا. اوریجن ایک ہی ہے، لیکن اس سے وہ تبدیل ہوتا گیا، ارتقاء کے مراحل میں چلا گیا، اس کے اندر تبدیلی آتی جا رہی ہے اور آتی جا رہی ہے. آپ 17ویں صدی کے لوگوں کو دیکھیں، ان کے اتنے بڑے بڑے ناک ہیں، آدھے آدھے ہاتھ جتنے. بادشاہوں کو دیکھ لیں اپنے، ہمارے ناک کیوں چھوٹے ہیں؟ ہم اتنی آکسیجن انہیل ہی نہیں کرتے، ضرورت ہی نہیں ہے. آپ 200 سال 300 سال بعد میں آئیں گے تو آپ کو صرف 2 سوراخ ملیں گے منہ پر. ایوولوشن، تبدیلی. تو اسی طرح رسل کہتا ہے، جو لوگ ہیگیلین کہتے ہیں کہ نیچر کین ناٹ بی چینجڈ، وہ کہتے ہیں نیچر کین بی چینجڈ، نیچر بدلے گی. آخر ایک دن شیر ہمارے ساتھ بیٹھا ہوگا اور وہ گھاس کھا رہا ہوگا. چینج. ایمپیریکل فلاسفی کے لوگ چینج پر یقین رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں نتھنگ از کانسٹنٹ ان دس ورلڈ ایکسیپٹ چینج. دنیا میں کوئی چیز بھی کانسٹنٹ نہیں ہے سوائے تبدیلی کے. کوئی چیز بھی مستقل نہیں ہے، صرف تبدیلی ہے جو مستقل موڈ میں آتی جا رہی ہے. ریشنلٹی، عقلیت پر یقین رکھتے ہیں. عقل کا استعمال کیجئے. بارڈر پار اگر آپ کسی کو گولی ماریں گے تو وہ جو شخص مرے گا اس کے 2 بچے بھی ہوں گے، ایک بیوی بھی ہوگی، ویسا ہی ماتم وہاں پر ہوگا جیسا آپ کے ہاں ہوگا. ریشنلٹی، عقل. جتنی آپ کا یقین ہے کسی ریلیجن پر، اتنا ہی کسی اور کا یقین ہے. عقل. پریکاشن اگینسٹ ڈوگما. جتنے بھی عقائد ہیں، چاہے وہ مذہبی عقائد ہیں، چاہے ایجوکیشنل عقائد ہیں، فلاسفیکل عقائد ہیں، ان کے خلاف پریکاشن، احتیاط برتنی چاہیے. کسی بھی عقیدے کو اپنانے سے پہلے احتیاط برتنی ہے. فنیٹیسزم، تعصب ختم کیجیے. جنون ختم کیجیے. کسی چیز کا بھی جنون نہیں ہونا چاہیے. مین انکیپیبل آف پرفیکشن. انسان جو ہے اس کے اندر یہ اہلیت قابلیت نہیں کہ وہ پرفیکٹ ہو جائے. کرسچن جتنی مرضی کوشش کر لیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح پرفیکٹ نہیں ہو سکتے. انسان کے اندر پرفیکشن ہو ہی نہیں سکتی. ریلیجیس ٹالرنس ہونی چاہیے، اسی لیے مذہبی برداشت ہونی چاہیے. ٹریڈ، اصل کہتے ہیں ٹریڈ ایک دلچسپ معاملہ ہے. تجارت، کامرس. یہ کامرس اور ٹریڈ ہی ہے جس نے اسکیپٹیسزم، جس نے لبرلزم کو جنم دیا ہے. جب لوگ ٹریڈ کرتے تھے تو ایک آدمی کرسچن تھا، اس کا رہن سہن کھان پان سب اپنا تھا. دوسرا آدمی سپوز وہ بدھا کا فالوور تھا، تو اس کا رہن سہن کھان پان اور مورلز الگ سے تھے. جب انہوں نے تجارت کی، آپس میں ٹریڈ کی، بزنس کیا، تو دونوں نے ایک دوسرے کے ڈوگما کی قدر کی، رسپیکٹ کی، برداشت کیا دونوں ایک دوسرے کو، اور اپنے کئی مارلز چھوڑنے بھی پڑے ان کو. تو ٹریڈ از ڈسٹروئنگ ڈوگما. ٹریڈ جو ہے ڈوگما کو ڈسٹروائے کر دیتا ہے. جو لوگ انٹرنیشنل بزنس کرتے ہیں، فارن میں آتے جاتے رہتے ہیں، ان کے مارلز بہت ڈیفرنٹ ہوتے ہیں مقامی لوگوں کی نسبت. لندن کے اندر ایک جو آدمی کبھی باہر نہیں نکلا، اس کے مارلز اور سوچ ڈیفرنٹ ہوگی ایز کمپیئر ٹو اس پرسن کے جس نے انڈیا بھی دیکھا، جس نے امریکہ بھی دیکھا، ہر ریلیجن کو دیکھا. تو ٹریڈ ڈوگما کو ڈسٹرائے کرتی ہے، لبرلزم کو جنم دیتی ہے. اسکیپٹیسزم کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی دیوتا پر یقین نہ رکھنا.
بلکہ سامنے غریب کی مدد پر یقین رکھنا، صفائی پر یقین رکھنا، اچھائی پر یقین رکھنا، کسی کو نقصان نہ دینے پر یقین رکھنا. کیونکہ اگر آپ کسی ایک ریلیجن پر چلے جائیں گے، کسی دیوتا کو مانیں گے، تو ہو سکتا ہے وہ دیوتا آپ سے یہ کہے کہ جو مجھے نہیں مانتے تم نے ان کا قتل کرنا ہے یا ان سے نفرت کرنی ہے، ایسا کہہ سکتے ہیں. تو اسکیپٹسزم کو امپیریکل فلاسفی اسکیپٹسزم کو بوسٹ کرتی ہے، فیور کرتی ہے. وہ کہتے ہیں لیو اینڈ لیٹ لیو، زندہ رہو اور رہنے دو، جی اور جینے دو. اینڈ پیس آف دا ورلڈ، اور امپیریکل فلاسفی پیس آف دا ورلڈ کے حق میں ہے، پوری دنیا کے اندر امن ہو جائے. سنائی صفی پنجاب یونیورسٹی میں یہ کویشچن ریز ہوا. تو یونیورسٹیز کے اندر حقیقت بیلنس رکھنے کے لیے معاشرے میں اس طرح کی بکس اپنے معاشرے کو دی ہوتی ہیں. تو